Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is the lecture number 12, Business Ethics and Corporate Social Responsibilities, chapter number 3, the business system, government, markets and international trade. इससे पहले हम दो केस स्टडीज जो हैं वो पढ़ चुके हैं बिजनेस सिस्टम्स के हवाले से और उसके इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से जो इम्पैक्ट है वो हम देख चुके हैं. इसके जिसमें एक एबट लेबॉर्ट्रीज के हवाले से केस था जिसमें एड्स की मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन का इशू था, पुअर कंट्रीज को तकसीम करने का मामला दरपेश था. ये लास्ट लेक्चर था हमारा. और इससे पहले हमने स्विंग लाइन जो स्टेपलर्स हैं उसके बारे में केस स्टडी पढ़ा था कि कैसे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के तहत जो है पहले अमेरिका फिर मैक्सिको और मैक्सिको के बाद चाइना की तरफ जो है वो मूव किया. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स की रूट्स और वो कैसे बनते हैं, उनके पीछे ड्राइवर्स कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं क्या. द सिस्टम, what is system? The system a society uses to provide the goods and services it needs to survive and flourish. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक वे है जिसके तहत सोसाइटीज जो हैं वो अपनी चीज़ों को पैदा करने में, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के अंदर जो है वो पूरा करते हैं और उनको किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं, इस चीज़ को इकोनॉमिक सिस्टम का नाम देते हैं. कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो दो तरह की चीज़ें जो है वो परफॉर्म करता है. दो चीज़ें जो है उसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं. नंबर वन कि क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या सर्विसेज जो है वो दी जा रही हैं. और नंबर टू जो है वो है ये गुड्स और सर्विसेज जो हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, टू मेंबर ऑफ द कम्युनिटी. लिहाजा दो चीज़ें सिस्टम में क्या क्या होंगी कि हु, हाउ, वेयर, व्हेन द प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड and where these goods and services will be distributed, how these products will be distributed to the other people of the society. So these two tasks are achieved in every type of economic system. तो पहले ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम में होता क्या है. तो उसमें दो चीज़ें हमने देख ली, चीज़ों का और सर्विसेज का पैदा किया जाना, बनाना और उसके बाद उनकी डिस्ट्रीब्यूशन. ये दो चीज़ें किसी सोसाइटी में जब होती हैं और जिस एंगल में भी चलती हैं, इट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक सिस्टम. उसके बाद देयर आर द थ्री मेन सोशल डिवाइसेस वेयर द इकोनॉमिक सिस्टम्स आर डेवलप्ड. व्हाट आर द थ्री डिवाइसेस? नंबर वन, द ट्रेडिशंस, कमांड्स एंड मार्केट्स. तीन तरह की नेचर की इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो दुनिया में पाई जाती हैं. नंबर वन जो है वो ट्रेडिशन बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है. रवायात की बुनियाद पे इकोनॉमिक सिस्टम जो चलता है. ट्रेडिशन बेस्ड सिस्टम क्या होता है या ट्रेडिशन बेस्ड सोसाइटीज जो हैं वो क्या होती हैं? तो सोसाइटीज दैट रिलाई ऑन ट्रेडिशनल कम्युनल रूल्स एंड कस्टम्स टू कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक टास्क्स. ट्रेडिशंस में हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर हमेशा अपनी ट्रेडिशंस का ख्याल करते हैं कि ट्रेडिशन के हवाले से नंबर वन ये कौन से लोग जो हैं वो चीज़ें पैदा करेंगे, कैसे पैदा करेंगे, मेल क्या करेंगे काम, फीमेल्स क्या काम करेंगे, बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो इसमें टू बेसिक्स इकोनॉमिक टास्क जो हैं वो भी पूरी की जाती हैं. नंबर वन, इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय द कम्युनिटीज एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और डिसअप्रूवल and the community productive resources such as its peers are often on in common. सबसे पहले जो भी चीज़ बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी उसके अंदर सोसाइटी की अप्रूवल या डिसअप्रूवल जो है वो शामिल होगी.
اگر سوسائٹی کو پسند ہوگا تو چیز بنے گی، پسند نہیں ہے تو وہ چیز نہیں بنے گی. اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو بنیں گی وہ کس کی کیا ذمہ داری ہوگی. ٹریڈیشنل رولز آف ہسبینڈ وائف مدر فادر سن اینڈ ڈاٹر who decided both who does what and who gets what. جیسے کہ ہمارے ٹریڈیشنل معاشرے میں ہوتا ہے کہ لڑکیاں کیا کام کریں گی، لڑکے کیا کام کریں گے، باپ کیا کام کرے گا، ماں کیا کام کرے گی. تو یہ جو ایسی سوسائٹی یا ایسا نظام جو ٹریڈیشنز بیسڈ ہوتا ہے وہاں پہ ہر فرد کا اس کی ایج اور اس کے جینڈر کے لحاظ سے کام ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے اور اس کی ایک سائلنٹ اپروول شامل ہوتی ہے فرام دا سوسائٹی. اور وہ ٹریڈیشنز کی بنیاد پہ ہی لوگ کام کرنے جاتے ہیں. جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری ٹریڈیشنز ہیں اکنامک سسٹم میں کہ فیمیل جو ہیں وہ بہت سارے کام جو ہیں سوسائٹی میں بزنس کے طور پہ نہیں کرتی، اور اگر وہ کرتی ہیں تو بڑی عجیب اور معیوب نظروں سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو میل نہیں کرتے، وہ فیمیلز کرتی ہیں، اگر وہ میلز کرتے ہیں تو ان کو بھی عجیب طریقے سے دیکھا جاتا ہے. لہٰذا وہ سوسائٹی جن کا اکنامک سسٹم ٹریڈیشنز کی بنیاد پہ چلتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹریڈیشن بیسڈ سوسائٹیز. یہ آج بھی کچھ بہت ہی ٹرائبس یا ٹرائبل ایریاز کے اندر جو قبیلے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. جیسے افریقن کنٹریز کے اندر کلہاری ہنٹرز اینڈ اور بہت سارے قبائل ہیں. پاکستان میں بھی جو قبائلی علاقہ اس میں بہت سارے ٹریڈیشن جو ہیں اسی طرح سے چلتی ہیں اور سوسائٹی اسی طریقے سے اپنا اکنامک سسٹم جو ہے وہ لے کے چلتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو سورس ہے اکنامک سسٹم کا یا بیس ہے وہ ہے کمانڈ اکانومی. فلی کنٹرولڈ سینٹرلائزڈ اکنامک سسٹم. There is no free hand to the individuals. An economic system based on primarily on a government authority, a person or a group making the economic decisions about what is to be produced, who will produce it and who will get it. یعنی کہ جب سارا کا سارا نظام جو ہے وہ روایات سے ہٹ کے گورنمنٹ کے کنٹرول میں چلا جائے اور جو گورنمنٹ کہے گی، جو گورنمنٹ کی اتھارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون کیا بنائے گا، کتنا بنائے گا، کہاں بنائے گا، اور پھر یہ کس طریقے سے چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، انڈیویجولز میں. تو یہ ہوتا ہے کمانڈ اکنامک سسٹم جس کے اندر گورنمنٹ ہر چیز کو اوپر سے کنٹرول کرتی ہے. اس میں جیسے سر فہرست جو ہے وہ چائنا ہے، تو چائنا میں پیورلی کمانڈ اکانومی چلتی ہے. گورنمنٹ جو چاہتی ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے، جو نہیں چاہتی وہ پروڈیوس نہیں کرتی. کوئی روایات کو پریفر نہیں کیا جاتا، اور گورنمنٹ جو ہے ہر ایک کی سیلریز اور سارے ٹرانسپورٹیشن، یہ جو ہماری فارمرز کی پروڈکشن ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ گورنمنٹ دیکھتی ہے. اس میں چائنا، ویتنام، نارتھ کوریا، کیوبا اور رشیا جب یہ سوویت یونین میں تھا تو یہ تمام ملک جو ہیں یہ پیورلی آن دا کمانڈ اکانومی بلیو کرنے والے ممالک ہیں اور اسی طریقے سے اپنی اکانومی کو لے کے چلتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے مارکیٹ اکانومی. مارکیٹ اکانومی جو ہے وہ لیٹسٹ فارم ہے اکنامک سسٹم میں، اور یہ جسٹ کمانڈ اکانومی کا الٹ ہے. اس میں انڈیویجول جو ہوتے ہیں ان کو رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں پروڈیوس کریں، جو چاہیں پروڈیوس نہ کریں، جتنا چاہیں پروڈیوس کریں، جس کو چاہیں بیچیں، جس کو چاہیں نہ بیچیں. جو امیر ہے وہ اپنی مرضی کرے، جو غریب ہے وہ اپنی مرضی کرے. جو چاہے بندہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی بنائے نہ بنائے، لیکن کمانڈ اکانومی میں آپ کو پرائیویٹ پراپرٹی بنانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں گورنمنٹ سب کچھ کرتی ہے، گورنمنٹ کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہوں گی. لہٰذا مارکیٹ اکانومی ان ادر فارمز اٹس اے فری اکانومی، اوپن اکانومی where every individual has a right to do something what he want. And what is a market economy? Definition کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو an economic system based primarily on private individuals making the main decisions about what they will produce and who will get it. So یہاں پہ انڈیویجولز ہیں. کمانڈ اکانومی کے اندر گورنمنٹ تھی یا گروپس تھے. لہٰذا یہ تینوں ہم نے جو فارم ابھی پڑھی ہیں اکنامک سسٹم کے سورسز یا بیسس، اس میں ایک ٹریڈیشن بیسڈ ہے، ایک کمانڈ اکانومی ہے اور ایک مارکیٹ اکانومی ہے. ٹریڈیشنز کے اندر روایات کی اجارہ داری ہے، کمانڈ اکانومی کے اندر گورنمنٹس کی اجارہ داری ہے، اور مارکیٹ اکانومی کے اندر انڈیویجولز کی مرضی ہے، ان کی اجارہ داری ہے کہ جو چاہیں وہ بنائیں، جو چاہیں وہ نہ بنائیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھنے کے لیے بڑی ضروری ہے
ان تینوں فارم میں سے کوئی بھی پیور فارم جو ہے آج کی ماڈرن ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمیں یہ تینوں کو مکس اپ کر کے چلانا پڑتا ہے, یا چل رہی ہیں بہت ساری جگہوں پہ. کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے دوسری کمانڈ کو انٹر کرنا پڑتا ہے. جیسے پاکستان کی اگزامپل لیں تو یہاں پہ کچھ جو محکمے ہیں وہ پیورلی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں, کچھ چیزیں پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, اور کچھ چیزیں ہم روایتاً جو ہے ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں, ان کو بنا رہے ہیں, بیچ رہے ہیں ہمارے اقدار, ہمارے مشرقی جو روایات ہیں ان کے مطابق. لہٰذا ہم تینوں ٹائپس آف اکانومی کو کسی کو بھی 100% اگر لاگو کریں گے تو کہیں نہ کہیں لکونہ آئے گا, کہیں نہ کہیں پرابلم آئے گا, اور اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. ایون کہ چائنا جو سب سے بڑا دائی ہے کمانڈ اکانومی کا, وہاں پہ بھی چائنا نے اپنے جو انٹرنیشنل سٹیز ہیں ٹریڈ کے حوالے سے, وہاں پہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے انہوں نے مارکیٹ اکانومی کا سہارا لیا ہے, لوگوں کو اوپن ٹریڈ کرنے کا موقع دیا ہے, اور اس موقع کی وجہ سے گروتھ آئی ہے, چائنا کے اندر پیسہ آیا ہے, ایکسپورٹ بڑھی ہے. اگر یہ پیورلی موزتوں کے ماڈل پہ ہی چلتے رہتے اور 1976-77 کی اکانومی جو ہے اسی طرح سے پریویل کرتی تو شاید چائنا آج وہاں پہ نہ ہوتا. یہ تھوڑی سی ہائبرڈ اکانومی کرنے کی وجہ سے, کمانڈ اکانومی کو فری اکانومی کے ساتھ یا مارکیٹ اکانومی کے ساتھ مکس کرنے کی وجہ سے چائنا کے اندر ریولوشن جو ہے وہ پیدا ہوا. لیکن چائنا ابھی بھی بہت سارا کنٹروورشل ہے ریگارڈنگ دا مارکیٹ اکانومی. چائنا بہت ساری چیزوں پہ ابھی تک جو ہے وہ کنڈیشن لگا کے رکھتا ہے اور الاؤ نہیں کرتا کہ فارمر جو ہیں ان کو یوز کر سکیں, یا لوکل سٹیز جو ہیں اپنی پرائیویٹ سٹیزن جو ہیں وہ اپنے پرائیویٹ جو ہے پراپرٹیز کو ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ بڑھائیں. لہٰذا یہ تینوں اکانومک سسٹم جو ہیں آپس میں مکس اپ ہو چکے ہیں, اور ہر ایک کی جو لمٹ ہے وہ ڈفرینٹ ملکوں کے اندر ڈفرینٹ ہے. کہیں پہ کمانڈ اکانومی زیادہ ہے, کہیں پہ مارکیٹ اکانومی زیادہ ہے, کہیں پہ ابھی بھی ٹریڈیشن بیسڈ اکانومی جو ہے اس کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہے. لہٰذا ان کی ریشو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے ڈفرینٹ ممالک میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ پیورلی کوئی ایک جو ہے وہ اکنامک سسٹم جو ہے وہ پریویل کرے. اس کے بعد جو لیٹسٹ کنسیپٹ ابھی مارکیٹ میں پریویل کر رہا ہے وہ ہے فری مارکیٹس. فری مارکیٹس جو ہے ان کا کنسیپٹ کیپٹلزم کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہے, اور کیپٹلزم کے اندر یہی ہے کہ جو چاہے جتنا مرضی پیسہ کما لے, ہی از فری. مارکیٹس, فری مارکیٹس کیا ہیں؟ مارکیٹس in which each individual is able to voluntarily exchange goods with others and to decide what will be done with what he or she owns without interference from governments. فری مارکیٹ کا کنسیپٹ ہی بالکل انہوں نے سمپلیفائی کر دیا ہے کہ فری مارکیٹس وہ ہیں جس میں انڈیویجولس کا راج ہے, وہ جو چاہیں بنائیں, جو چاہیں بیچیں, گوڈز پروڈیوس کریں, سروسز پرووائڈ کریں, جس کو چاہیں پرووائڈ کریں, جب چاہیں, جہاں چاہیں, جیسے پرووائڈ کریں, اینڈ واٹ ہی اور شی اونس وداؤٹ انٹرفیئرنس فرام گورنمنٹ. اور گورنمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر انٹرفیئر کرے. ہاں, جو لیگل ایشوز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن آف گورنمنٹ, ان کو جو ہے سپروائز کرے گی, لیکن اکنامک سسٹم کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کرے گی. دس از دا فری مارکیٹس. لیکن جو بہت سارے کریٹیکل سوشیولوجسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی معاشرے میں کون سا سسٹم چلے گا یہ کوئی حتماً نہیں ہے. یہ آئیڈیالوجی آف دا سسٹم یا آئیڈیالوجی آف دا سوسائٹی, یہ دونوں کا آپس میں جو میچ اپ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جس طرح کا معاشرہ ہوگا اسی طرح کا سسٹم جو ہے وہاں پر پریویل کرے گا. اب جیسے کہ موسٹلی ایسٹرن کنٹریز جو ہیں ان میں آپ دیکھیں وہاں پہ فری مارکیٹ کا کنسیپٹ کم ہے, ٹریڈیشنز کا اور کسی حد تک کمانڈ اکانومی جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. ویسٹرن کنٹری میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ فری اکانومی جو ہے وہ سب سے اوپر ہے, اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا کمانڈ اکانومی, اور کچھ پھر جو ہے وہ ٹریڈیشن تھوڑی بہت جو ہے ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن لیسٹ امپورٹنس ہے ٹریڈیشن بیسڈ اکانومی کو. لیکن ایسٹ میں ایسا نہیں ہے, بالکل اس کے ریورس ہے. لہٰذا ڈفرینٹ اکانومیز کو تینوں ہم نے جو ماڈل پڑھے ہیں ان کو 100% پیورلی انڈیویجول بیسس پہ اپلائی نہیں کر سکتے, لیکن مکس اپ کر کے اور لوگوں کی روایات اور لوگوں کی پسند ناپسند کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو یہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا ہوگا اس کے اندر ہم فری مارکیٹ اکانومی کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ فری مارکیٹ اکانومی کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, اور کیا ہمیں اس کو اپلائی کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں, اور جہاں یہ اپلائی ہو رہی ہے فری مارکیٹ اکانومی اس کے اندر لوگوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہے.
اب آپ لوگ جو ہیں یہ پیجز وغیرہ ریڈ آؤٹ کریں، ان کو سمجھیں اور ان کے جو مین پوائنٹس ہیں نوٹ کریں. جو کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، یا مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اسی کے ویڈیو کے نیچے، اور اپنا رول نمبر مینشن کریں تاکہ آپ کی اٹینڈنس اور پریزنس جو ہے وہ بھی اکاؤنٹ ہو سکے. تھینک یو.